99 इबादतें अल्लाह की करते हैं और एक तरफ ये गुनाह है, तो 99 इबादतें बेकार हैं। लोगों की शिकायतें अक्सर रहती हैं कि हम काम तो करते हैं लेकिन उस काम में हमें कामयाबी नहीं मिलती। एक बात हमेशा याद रखें कि वो काम जो अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए किया जाए ना, जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो, हमेशा वही काम पूरा हुआ करता है। आप कितने नेक काम करें, कितने नेक अमाल करें, अगर ये एक गलती आपके अंदर है तो आपके सारे अमाल तबाह बर्बाद होने को जा रहे हैं। एक भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, इसलिए कि जब तक ये चीज़ इंसान के दिल में रहा करती है तब तक इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ने जब हुक्म दिया ना नबियों को, तो क्या कहा था कि कहिए कि मेरी नमाजें, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानियाँ, ये सब के सब अल्लाह के लिए हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दरख्तों, पत्थरों, इन चीज़ों को सजदा करने से मना किया, अपनी इबादत में इनको शरीक करने से अल्लाह ताला ने रोका है, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपने लिए किए गए किसी अमल में या उसकी किसी इबादत के अंदर दूसरे को शरीक करने में मना करा है। इबादत के अंदर शरीक करना एक तो इस तरह से है कि आप बिल्कुल गैरुल्लाह की इबादत करें, जिसको शिर्क कहा जाता है मादल्ला, और एक ये मतलब है कि आप इबादत तो कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के साथ साथ आप दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं। इस चीज़ से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को नापसंद किया करता है। वो अमल क्या है कि जिसके ज़रिए इंसान के सारे नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। इसकी तफसील जानने के लिए चंद हदीसों को आप सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन 3 लोगों को अव्वल लाया जाएगा अल्लाह के सामने। उनमें एक शख्स होगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा बताओ तुमने क्या किया। तो वो कारी साहब होंगे, कुरान पढ़ाने वाले होंगे या कोई आलिम दीन होंगे, तो अर्ज़ करेगा मौला मैंने दुनिया में रह कर के इल्म सीखा था, इल्म हासिल किया था और उसके बाद मैं खुद पढ़ा और फिर दूसरों को भी पढ़ाने की कोशिश की थी। या अल्लाह मैंने तेरे इल्म का चर्चा दुनिया में किया था, तेरे दीन का चर्चा दुनिया में किया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ये काम तुमने किसके लिए किया था। बंदा अर्ज़ करेगा मौला ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था। अल्लाह फरमाएगा झूठ बोलता है, बस यही तेरी कमी है कि तू झूठ बोलता है। बंदा अर्ज़ करेगा मौला मैं सच बोल रहा हूँ। अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये काम तूने इसलिए किया था ताकि दुनिया वाले तुझे आलिम कहें, तुझे कारी कहें, तू पढ़ा लिखा कहलाया जाए, इसलिए तूने ये काम किया था। फरिश्तों मुंह के बल इसको घसीटो और जहन्नम में लेकर के चले जा। उसके बाद में एक शहीद को लाया जाएगा जो किसी जंग के अंदर इस्लाम के दीन के नाम पर शहीद हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा बताओ तुमने क्या किया था। वो अर्ज़ करेगा मौला मैंने शहादत का जाम पिया था। जहाँ शहीद तेरी राह में लड़ने को जाया करते थे ना मौला, तो मैं भी लड़ने को जाता था, मैंने भी अपनी जान को गंवाया है। अल्लाह फरमाएगा किस लिए गंवाया। बंदा कहेगा मौला मैंने तेरे दीन के नाम की बुलंदी के खातिर अपनी जान को गंवा दिया। अल्लाह फरमाएगा ये काम किसके लिए किया। बंदा अर्ज़ करेगा मौला ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए हासिल किया था। अल्लाह फरमाएगा झूठ बोलता है, तू भी झूठ बोलता है। बंदा अर्ज़ करेगा मौला मेरी जान चली गई, मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूँगा। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तेरे दिलों के हाल को हम जानते हैं। तू भूल गया कि जिस अल्लाह के सामने खड़ा है वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो दिलों के हाल को जानने वाला है। बंदा अर्ज़ करेगा मौला इसमें कोई शक नहीं कि तू दिलों के हाल को जानने वाला है। अल्लाह फरमाएगा झूठ बोलता है, तूने दुनिया के अंदर रह करके जंगें इसलिए लड़ी थी ताकि लोग तुझको जरी कहें, ताकि लोग तुझको ताकतवर कहें। शहीद हुआ तो इसलिए ताकि लोग तुझको शहीद कहें। आज तू चला जा, जिनको दिखाने के लिए करता था ना ये काम, आज उनको जा करके दिखा। फरिश्तों इसको भी बाल पकड़ के घसीटो, जहन्नम का ईंधन बना दो। उसके बाद में आखिर में एक शख्स को लाया जाएगा। कान लगाकर हर शख्स इन बातों को सुने जो मैं कहने लगा हूँ, जो मैं अर्ज करने लगा हूँ। एक फिर आखिर में एक शख्स को लाया जाएगा। वो कौन होगा। फरमाया गया कि वो शख्स वो होगा जो दुनिया में रह करके बड़ा माल दौलत खर्च किया करता था, बहुत पैसे खर्च किया करता था, यतीमों पर लुटाया करता था, गरीबों पर लुटाया करता था, अल्लाह की राह में दिया करता था, सदका खैरात किया करता था, ज़कातें दिया करता था। बहुत मालदार शख्स होगा। उस मालदार को लाया जाएगा। वो मालदार हाथ बांधे खड़ा होगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने क्या किया। बंदा अर्ज़ करेगा मौला मैंने तेरी राह में इतना माल खर्च किया है, गरीबों पे खर्च किया है, यतीमों पे खर्च किया है, इतना इतना मैंने उन पे लुटा दिया। या अल्लाह आज मुझे भी इसका बदला दे दे। अल्लाह फरमाएगा बदला दिया जाएगा, हर चीज़ का बदला दिया जाएगा। ज़रा ये तो बताओ ये गरीबों पे यतीमों पे जो तुमने माल को लुटाया है किसके लिए लुटाया था। बंदा अर्ज़ करेगा मौला तेरी रज़ा के लिए लुटाया था। अल्लाह फरमाएगा तू भी झूठ बोलता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर के सामने खड़ा है और तू भी झूठ बोल रहा है। बंदा अर्ज़ करेगा मौला वाकई तू दिलों के हाल को जानने वाला है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। अल्लाह फरमाएगा झूठ बोलता है।
اس لیے کہ تو نے صرف اور صرف مال دنیا میں اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھ کو سخی کہنے لگیں، تاکہ تجھ کو مالدار کہا جائے، تاکہ لوگ تجھ کو پیسے والا بزنس مین کہنے لگیں۔ آج جب تو آیا ہے نا ہمارے سامنے، تو آج لاچار و مجبور ہو کر کے آیا ہے۔ فرشتوں، اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم کا ایندھن بنا دو۔ خدارا، یہ ایک ایسا جرم ہے، دکھاوا، ریاکاری ایک ایسا جرم ہے کہ جب تک آپ کے دل کے اندر، جب تک آپ کے دماغ کے اندر، جب تک آپ کے عمل کے اندر یہ کام ہے نا، تب تک سمجھ لے کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ 99 عبادتیں اللہ کی کرتے ہیں اور ایک طرف یہ گناہ ہے تو 99 عبادتیں بیکار ہیں۔ کچھ محققین نے تو شرک کی قسموں میں سے ایک قسم اس کو لکھوایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگرچہ عبادت یا عقیدے کا شرک نہیں ہے، لیکن اپنی عبادت کے اندر، اپنے عمل کے اندر کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، تو یہ بھی شرک بن جائے گا۔ توبہ کریں ایسے گناہ سے۔ دوسری حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ بھائی جاؤ، جن کے لیے تم دنیا میں کام کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کو دکھانے کے لیے تم اپنا نیک عمل کیا کرتے تھے، نیک اعمال کو تم بجا لاتے تھے، اچھائیاں کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ان سے بھی تم طلبگار تھے، جن کی نظر کے تم طلبگار تھے کہ یہ ہمیں یہ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ فرشتے کہیں گے آج جاؤ اور جا کر کے انہی سے بدلہ مانگو۔ آج اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ یہ لوگ، اگر ہو سکے گا، اگر ان کی کوئی حیثیت ہوگی تو آج قیامت میں تم کو اللہ نہیں بلکہ یہ لوگ بدلہ دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کا منظر وہ منظر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا کہ بھائی بھائی کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ کر کے غائب ہو جائے گی، ماں بچے کو چھوڑ کر کے چلی جائے گی۔ اس وقت میں جن لوگوں کے لیے ریاکاری تم نے کی تھی، کیا یہ لوگ تمہارے کام آئیں گے؟ وہ ماں جو اپنے آپ کو اپنے بچے سے دور نہیں ہونے دیتی ہے، وہ بیوی جو اپنے شوہر سے محبت کیا کرتی ہے، وہ بھائی جو اپنے بھائی پر جان چھڑکا کرتے ہیں، کل قیامت میں یہ بھی چلے جائیں گے، تو کون تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ یہ لوگ جن کو دکھانے کے لیے تم اپنے عمل کو خراب کرتے چلے آئے ہو۔ یہ ایسا ایک جرم ہے کہ اس کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر نمازیوں کی کمی ہے، بے نمازی پن لوگوں کے اندر زیادہ ہے، لوگ روزے چھوڑتے ہیں، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، لوگ دیگر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو نہیں بجا کے لاتے، لیکن کم سے کم کبھی نہ کبھی اللہ کے سامنے کھڑی ہو ہی جایا کرتے ہیں، کبھی ان کے دل میں آتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیتے ہیں۔ اگر اتنے سے عمل کے اندر بھی کوئی شخص ریاکاری کو داخل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ شہید، عالم اور پھر یہ مال خرچ کرنے والا جو ایک شخص تھا، یہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی ٹھیک ٹھاک ہوئے، یہ تو قیامت میں ہی پتہ چلے گا کہ غیب داں نبی نے بتایا کس کے بارے میں تھا، پتہ نہیں کون سے وہ عالم تھے جن کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا ہے، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا۔ لیکن سوچے ذرا، جن کے نیک اعمال ہوں، جو شہید ہو گیا ہو، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ تک مت کہو، اللہ ان کو کھلاتا بھی اور اللہ ان کو پلاتا بھی ہے، اللہ کے پاس میں زندہ ہیں، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں۔ شہید کا معاملہ یہ کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہمارے اعمال کا کیا ہوگا؟ نہ ہمارے پاس میں بہت ساری نمازیں ہیں، بہت سارے روزے ہمارے پاس میں ہیں، نہ زکاتیں ہمارے پاس میں ہیں، کس بیس پر جو ہے ہم جنت کے اندر جانے کے خواہاں ہیں؟ اور بات سے اس کو آسانی سے سمجھ لیں، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں اپنے وقت میں، امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب بھی بعض لوگ ان کو دیتے ہیں۔ تو ایک دن حج کا جانے کا ارادہ تھا، تو جب راستے میں چل پڑے نا، تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، دیکھا نوجوان ہے، اس کے بالوں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے گندے ہیں اس کے، پیدل چلتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ سواری پر تھے، اترے، ملاقات کی، کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ میں اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! نوجوان کا جواب سن کے حیرت میں پڑ گئے کہ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، بجائے اس کے کہ شہر کا نام لے، گاؤں کا نام لے، کہتا اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی اللہ والے تھے، بہت اللہ کے ان کا بڑا مرتبہ تھا، سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ جو نوجوان ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، اس کے اس جواب سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر چکا ہے۔ اس کے بعد میں اس سے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو جواب دیا اللہ، میں اللہ ہی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس کے بعد میں پھر اس سے ایک اور سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، اتنے اکیلے راستے میں، یہ ریگستان کا راستہ ہے، جنگلوں کا راستہ ہے، تمہاری حالت کیسی ہو گئی ہے؟ سواری کہاں ہے؟ کھانے پینے کا سامان کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ باقی اس نے ایک لفظ کہا علیہ، کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، یعنی کہ جیسا میں دکھائی دیتا ہوں بس یہی کچھ ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا لمبا راستہ ہے، تو سفر طے کیسے کرے گا؟ اس سے مزید فرمایا کہ تیرے پاس کیا چیز ہے، کچھ تو تیرے پاس میں ہوگا کہ جس کے دم پر تو یہاں تک آیا ہے اور آگے جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا تھا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 نام ہیں، اور وہ 5 نام ایسے ہیں جو مجھے سہارا دیتے ہیں، اور آپ یقین رکھیں میں آپ سے پہلے اس مقام تک پہنچ جاؤں گا جہاں آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے پوچھا کہ وہ 5 نام کون سے ہیں؟ اس نے کہا کاف ہا یا عین صاد، میرے پاس یہ 5 حروف ہیں، یہ 5 اللہ کے نام ہیں۔ آپ نے اس سے ان کے معنی پوچھے کہ ان کے مطلب بتاؤ، تو اس نے مطلب بتایا۔ اس نے کہا کاف کا مطلب ہے اللہ کافی ہے، اللہ کافن، اللہ کافی ہے۔ اور پھر کہا ہا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ ہادن، اللہ ہدایت دینے والا بھی ہے۔ جب دوسرا لفظ یہ کہا نا تو پھر آپ حیرت میں پڑ گئے کہ کافی بھی اللہ ہے، ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے، مطلب تو ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے پوچھا کہ آگے بتائیے یا کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا یا کا مطلب اللہ مؤدن، اللہ مؤدن، اللہ تبارک و تعالی مقصد تک پہنچانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے مقصود تک پہنچا دے گا۔ آپ نے اس سے اور پوچھا، آپ نے کہا عین کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا عین کا مطلب ہے اللہ عالم، اللہ علم والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ پھر آپ حیرت میں پڑ گئے۔ آپ نے کہا اچھا صاد کا مطلب بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ صادق، اللہ سچ کہنے والا ہے، سچ کر کے دکھانے والا ہے۔ کہا ان ناموں سے تیرا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا چلا؟ جس کا اللہ کافی ہو، جس کا اللہ ہدایت دینے والا ہو، جس کا اللہ مقصد تک پہنچانے والا ہو، جس کا اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو، جس کا اللہ ہر وعدے کو سچ کرنے والا ہو، اس کو راستوں سے کیوں کر خوف ہوتا ہے؟ راستے کا خوف تو ان کو ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنے دل و جان سے میرے رب پر بھروسہ کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کو میقات کے مقام پر دیکھا نا، لوگ احرام باندھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ تلبیہ پڑھ رہے تھے نا، کہتے ہیں وہ ایک کونے میں کھڑا ہوا کچھ گنگنا رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے الفاظ جاری نہیں ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دعا کر رہا ہے، رو رو کر اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہے۔ جب فارغ ہو گئے نا تو کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی تم تلبیہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ احرام باندھتے وقت تم نے زور زور سے آواز نکال کر کے لبیک لبیک کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا کہ میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی بڑی بات کہہ دوں۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ کے حضور حاضر ہونے کی حاضری، اللہ کے یہاں پیشی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا بات صرف اتنی ہے، میں ادھر سے کہوں لبیک اللہم لبیک، پلٹ میں جواب آ جائے کہ لا لبیک، نہیں تو حاضر نہیں ہے، تیرا دل یہاں پر موجود نہیں ہے، تو کسی اور کو دکھانے کے لیے آیا، تو میں اس وقت میں کیا کروں گا؟ میں تو تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاؤں گا۔ میں نے اس ڈر سے کہا ہی نہیں کہ میں اللہ تیرے حضور حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میں نا آگے چلے مینا کے میدان میں، جب مقام مینا پر قربانیاں لوگ کر رہے تھے، اپنے اپنے جانور ذبح کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص اکیلا ایک طرف کو کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ سب نے اپنی اپنی قربانیاں کر دی، سب اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، وہ الگ تھلگ ایک کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے۔ جب میں نے اس کے پاس جا کر کے پوچھا نا کہ بھائی روتے کیوں ہو، قربانی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس میں رقم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا ہر بندہ اپنی اپنی جانب سے قربانیاں کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جانب سے تیرا قرب حاصل کر رہا ہے قربانیاں کر کر کے۔ یا اللہ میرے پاس رقم نہیں ہے، میں قربانی نہیں کر سکتا، لیکن میری یہ جان تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اگر تجھے کوئی قربانی پسند ہے تو مولا میری ہی جان کی قربانی لے لے، مجھے اس دنیا سے ختم کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں غش کھا کے گرا، زمین پر گر گیا اور فوراً مر گیا۔ اب کہتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین ہوئی، نماز جنازہ پڑھ لی گئی، دفنا دیا گیا۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ رات میں جب میں نہ سویا تو میں نے خواب میں اس شخص سے ملاقات کی، مجھے خواب میں اس کو دکھایا گیا، دیدار کرایا گیا، بڑے اچھے لباس کے اندر تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیسی گزری، کیا عطا کیا گیا؟ اس نے کہا جیسی نعمتیں بدر والوں کو عطا کی گئی تھیں، انہی جیسی نعمتیں اللہ نے مجھ کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ میں نے کہا بدر والوں کا مقام تو بڑا اونچا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کی برابر نہیں، بلکہ ان کی جیسی نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ میں نے کہا کیسے، کس عمل کی بنا پر؟ اس نے کہا کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے تلواروں سے قتل ہو کر کے شہید ہوئے تھے، وہ کفار کی تلوار سے شہید ہوئے تھے، اور میں جبار کی تلوار سے شہید ہوا ہوں۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کو دے دیا تھا۔ میرے پاس زیادہ کچھ تو نہیں تھا، ایک جان ہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، میں نے اسی کی رضا کے لیے اپنی جان کو جو ہے اللہ کے نام کر دیا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے رضا کا اظہار کیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اس نے میرے چھوٹے عملوں کو بھی بڑا بنا کر کے مجھ کو عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ ایک جو جرم ہے نا ریاکاری کا، اگر انسان اس سے پاک ہو جائے
تو پھر دیکھیں اس کے اندر جو جلوے جو کمالات پیدا ہوتے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے جرائم سے اور خاص طور سے اس ریاکاری کے جرم سے محفوظ فرمائے۔